नाज़रीन, पाकिस्तान बदकिस्मती से अमली तौर पर एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। अगर आपको याद हो कि 24 महीने पहले सानिया साहिवाल में जिस तरह से CTD के अहलकारों ने जिस बेदर्दी के साथ उमैर खलील के अहले खाना को गोलियों से भूना था और उसके बाद अदालत से भी बरी हो गए थे, वो अभी तक पाकिस्तान के अवाम को भूला नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि रहीम यार खान की जेल के अंदर इस्लाहुद्दीन, उसकी बाकायदा वीडियो सामने आई जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर एक बात पूछूं, आप मुझे मारोगे नहीं, आप इस तरह जानवरों की तरह एक आम आदमी के ऊपर किस तरह से तशद्दुद कर लेते हो। हमने देखा कि इस साल के शुरू में 3 जनवरी को उसामा सत्ती को इस्लामाबाद पुलिस ने एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा और पिछले दिनों पेशावर के एक थाने के अंदर एक 14 साला बच्चे को बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के इल्जाम में थाने ले जाया गया और उसके बाद पुलिस ने बताया कि अचानक से बच्चे ने इजराइल के मशवरे पर खुदकुशी कर ली है। और अब यह अफसोसनाक वाकया लाहौर से रिपोर्ट किया जा रहा है, जहां एक कहना से जाली पुलिस मुकाबला रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें उन मुल्जिमान को गिरफ्तार देखा जा सकता है। क्या ये पुलिस वाले भूल जाते हैं कि अब सोशल मीडिया का दौर है? क्या ये पुलिस वाले भूल जाते हैं कि अब हर शख्स की जेब में एक ऐसा मोबाइल फोन मौजूद है जो कि मनासिर को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है? अगर ये पुलिस वाले नहीं भूलते तो फिर उन्हें इस बात का खौफ क्यों नहीं होता? उन्हें इस बात का खौफ इसलिए नहीं होता कि अगर सानिया साहिवाल के मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाया जाता, अगर सानिया रहीम यार खान के मुजरिमों को माफ ना किया जाता, अगर उसामा सत्ती के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता, अगर सानिया पेशावर के मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता, तो ये कहना का वाकया पेश ना आया। ये एक तसलसल है इवेंट्स का जिसको पाकिस्तान की कोई भी सियासी हुकूमत, खा वो सिविलियन हो खा वो मार्शल लॉ हो, टूटने के तोड़ने के ऊपर आमादा नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एक गलत काम के ऊपर एक सरकारी मुलाजिम को सजा देंगे तो वो आइंदा हमारा कोई गलत काम नहीं करेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नौमान शेख साहब, क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह इसलिए नहीं है कि वो मुजरिम नहीं है, वो एक सहाफ़ी है। नौमान साहब, वेलकम टू द शो। ये जो अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है कहना से, इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, शाम का, इतवार की शाम का वाकया है। ये कोई 5 से 6 बजे के करीब ये एनकाउंटर हुआ। तो उस वक्त मैं ड्यूटी पे ही था, तो सबसे पहले CIA से कॉल्स आई कि जी ये मुकाबला हमने किया, इस तरह बड़े क्रिमिनल थे, ये वारदात करके फ़रार हो रहे थे। तो शहजादा रोड पे इन्होंने एक वारदात की, उसके बाद ये फ़रार हो रहे थे कि पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आ गई सूए असल चौकी की। तो उन्होंने आकर पुलिस पार्टी को देखकर उन पर फायरिंग की, जिसके बाद अपना जवाबी फायरिंग में जो है ये मारे गए। थोड़ी देर बाद ही एक और पुलिस अफसर हैं, उनकी कॉल आई, वो CIA से नहीं थे। उन्होंने कहा ये सारा एनकाउंटर मैंने किया है, ये 4 बंदे थे, ये 2 खेतों की तरफ भाग गए, 2 मेन रोड की तरफ भागे, इन्होंने फायरिंग की, फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें ये दोनों मारे गए। उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है, जख्मी नहीं हुआ, कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ। उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में ये लिखा जाता है कि ये 4 अफराद ने वारदात की, जिसके बाद ये फरार हो रहे थे। तो 2 जो डाकू थे, ये जो मरे हैं, वकास और सुफियान, ये खेतों की तरफ भागे। तो इनके जो साथी थे वो फायरिंग करते हुए फरार हुए, उन्हीं की गोलियों से जख्मी हुए और थोड़ी दूर जाके गिरे। जब पुलिस पहुंची तो ये कुरा रहे थे। पुलिस ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, तो उसी दौरान जो है इनकी हलाकत हो गई। लेकिन ठीक 1.5 दिन बाद एक नई वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि वकास और सुफियान दोनों जिंदा गिरफ्तार हुए हैं। और उन नौमान साहब, ये वीडियो तो मैं अपने नाज़रीन को भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के सामने आने से पहले जो सहाफ़ी है आपके अंदर का, उसे तो पता चल गया होगा ना कि हुआ क्या था? जी बिल्कुल, ये मुकाबला इसलिए मुतनाज़ा बन गया कि एक तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस कह रही थी कि है, लेकिन हर कोई इसका क्रेडिट लेने जा रहा था इस वीडियो से पहले ही। फिर उसके बाद अगर ये जिंदा गिरफ्तार हो गए थे तो ये मावरा अदालत कत्ल क्यों हुआ? इसमें पहले भी ये अभी तक 1 साल में गुज़िश्ता 8 मुकाबले, पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 2 की इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन उसमें भी सजा किसी को नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से 2012 या 13 में एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि अब जितने भी मुकाबले होंगे उनकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी। तो नौमान साहब, आपको सहाफत करते हुए और क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे तकरीबन ये 21 सालों में आपने किसी पुलिस एहलकार को जाली इनकाउंटर करने के जुर्म में फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा?
ماضی میں اگر آپ دیکھیں نا، کوئی پہلے تو سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، یہ واٹس ایپ اور کیمراز وغیرہ اتنے نہیں تھے، تو ہم لوگوں کے پاس تو پولیس مقابلوں کی خبر آتی تھی تو ہم بڑی بڑی دور جا کے کور کرتے تھے، وہاں پہ ہم پتہ بھی کرتے تھے. اور کئی مقابلے ایسے ہیں جن کی انکوائریاں لگیں، لیکن انکوائریاں لگنے کے بعد 2-3 سال کیس چلے، اور کیس چلنے کے بعد پولیس والوں کی اور مدعیوں کی صلح ہو گئی. ان میں سے کئی نام آپ نے سنے ہوں گے، نوید سعید ہے، عابد باکسر ہے، جن پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے جعلی پولیس مقابلے کیے تھے. لیکن پولیس مقابلے میں جس نے مارا ہے اس کی آج تک جو ہے وہ کہہ لیں کسی کو نہ تو کوئی سزا ملی ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایسا پولیس اہلکار نہیں ہے جسے ایک بے گناہ پاکستانی کو مارنے کے جرم میں پھانسی ہوئی ہو. ابھی تک پھانسی کیا ہے، انہیں جیل نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل کوئی 1.5-2 سال جو ہے وہ سروس سے آؤٹ رہتے ہیں، اس کے بعد اپیلیں کرتے ہیں. مین وائل جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے اس میں مدعی جو ہوتے ہیں وہ مرنے والے کے کوئی اہل خانہ ہوتے ہیں، تو 1.5-2 سال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کی دیت پہ کہیں نہ کہیں کچھ لے دے کے اس پہ بھی نعمان صاحب بات کرتے ہیں. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ناظرین میں دکھانا چاہوں گا آپ کو وہ ویڈیو جس نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ثابت کیا کہ کہانا کا جو پولیس مقابلہ تھا وہ جعلی پولیس مقابلہ تھا. یہ وہ پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، افسران تعینات کرتا ہے، اور یہ امیج بلڈنگ اس وقت تہس نہس اور تاہو بالا ہو جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. باقاعدہ ان پولیس مقابلوں کے لیے پنجابی میں سلینگز ایگزسٹ کرتے ہیں، باقاعدہ پولیس والوں کے لیے سلینگز ایگزسٹ کرتے ہیں. پولیس کے اوپر عوام اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں پر جس ناکے پر یہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں بھی کیا تو ایک شریف آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنا راستہ تبدیل کر لوں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ یہ سب کچھ سوچتا ہے. ہمارے کرائم رپورٹر شاہد رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاہد رضوی، اس کہانا کے پولیس مقابلے کے حوالے سے کیا کارروائی کی ہے اب تک پنجاب پولیس نے؟ بالکل، یہ جیسا کہ نعمان شیخ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اتوار کی شام یہ واقعہ جو ہے مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا، جس میں 2 افراد جن میں وقاص اور سفیان ہیں جن کو ڈاکو قرار دے کر ہلاک کیا گیا تھا. اس کی فوٹیج بھی جو ہے سامنے آ گئی تھی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ڈاکو یہ زندہ تھے. اس کی جیسے ہی یہ فوٹیج منظر عام پر آئی اور اس کو ہم نے بریک کیا، اس کے بعد فوری طور پر جو ہے ڈی جی آپریشن نے اس پہ نوٹس لیا اور انہوں نے جو بھی اہلکار تھے اس واقعے میں ملوث ان کو موقع پر موجود تھے ان کو فوری طور پر معطل کیا اور ایک انکوائری لگائی ایس ایس پی آپریشن لاہور کو. اس حوالے سے ایس ایس پی آپریشن لاہور جو ہیں چودھری حسن سیف اللہ وہ اس واقعے کی انکوائری بھی کر رہے ہیں. اور جو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو گزشتہ جیسے انہوں نے نعمان شیخ صاحب نے بتایا کہ جو پولیس مقابلوں کی جوڈیشل انکوائریاں ہوتی ہیں اور جو ریگولر انکوائریاں ہوتی ہیں، یہ بھی انکوائری اسی طرح ہی جو ہوگی جیسے سابقہ جو ہے پولیس مقابلے جو لاہور پولیس کی تاریخ میں چلے آ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے شاہد رضوی اسی حوالے سے میں ایک ضمناً آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ نعمان صاحب بھی اس کے اوپر بھی اپنی انپٹ دیں کہ اگر نیب جو ہے وہ کسی بھی محکمے کے اندر کرپشن کے اوپر کارروائی کرتا ہے، مثال کے طور پر وابڈا میں کارروائی کرتا ہے، تو کیا وابڈا کا ڈپارٹمنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے افسران کے خلاف خود انکوائری کر رہے ہیں اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں؟ جی اس میں جی شاہد صاحب، پنجاب پولیس میں بھی ایک جو ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جو پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں اور افسران ہیں، جس میں کانسٹیبل سے لے کر جو افسران ہیں ان کے خلاف جو آنے والی درخواستیں ہیں یا جیسے پولیس مقابلہ ہے یا کوئی شکایت کرتا ہے کہ کسی نے پولیس اہلکار نے یا افسر نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو کسی شہری کو ایک پیٹی بھائی جو ہے دوسرے پیٹی بھائی کو کس حد تک اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو انکوائری افسر جو ہوتا ہے جس کے پاس انکوائری جاتی ہے، یہ تو اس کی ثوابیت ہوتی ہے کہ اگر تو اس کے ہم رینک یا اس کے رینک سے کوئی چھوٹا پی ایس سی کلاس کا افسر ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کرنے سے جو ہے گریز کرتا ہے یا کتراتا ہے، اس کو ایک ریگولر جو انکوائری ہے اس کے طور پر لیتا ہے اور اس انکوائری کو جتنا وہ کہتا ہے کہ لنگر آن کریں اس کو لٹکائیں تاکہ یہ اس کا پریشر ریلیز ہو اور اس کو انکوائری کو اسی طرح ختم کیا جائے تاکہ اس کا مخالف جو افسر ہے جس کے خلاف کوئی درخواست ہے یا کسی شہری نے
یہ درخواست دی ہے کہ اس نے ناحق اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ان کا کوئی بندہ مارا ہے یا اس طرح کو پولیس مقابلہ جعلی کیا ہے. شاید رضوی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. نعمان صاحب, ہم جب یونیورسٹی میں ایگزام دیتے تھے تو ہمارا جو وائیوا ہوتا تھا وہ ایکسٹرنل ایگزامینر لینے آتا تھا, اور وہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ جو انٹرنل ایگزامینر ہے وہ کسی قسم کا پریجوڈس, کسی قسم کا بائس, کسی قسم کی فیور اپنے اسٹوڈنٹ کو نہ دے سکے. تو یہ جو بیسک کامن لاجک ہے جو یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی پتا ہے, کیا حکومت کو یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا نعمان صاحب؟ دیکھیں اس میں جیسے سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ آئے تھے تو ایک بالکل علیحدہ سا چینج آ گیا تھا. انہوں نے اپنے آفس میں بلا کے پولیس افسروں کو ہتھ کڑیاں لگوانی شروع کی تھی. اس کے بعد سی سی پی او لاہور یہ غلام محمود ڈوگر آ گئے, ساجد کیانی ڈی آئی جی آ گئے, احسن سیف اللہ آ گئے, پھر ڈی آئی جی ایس ایس پی جو ڈسپلن اینڈ انٹرنل انکوائری ہیں امین بخاری, ان لوگوں نے بہت زیادہ انکوائریاں کی ہیں, اپنے ملازمین کو بہت زیادہ سزائیں بھی دی ہیں. اور وہ میکسیمم سزا کیا ہے؟ اس میں ان کی نوکری کاٹی جاتی ہے, ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ سروس ٹریبیونل جاتے ہیں, وہاں سے اگر ان کی بحالی ہو جائے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 2012 13 14 سے لے کر ابھی تک اپنی نعمان صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ایس ایس پی آپریشنز لاہور چودھری احسن سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن سیف اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ لاہور شہر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, کیا اس سے مطمئن ہیں؟ جی السلام علیکم آپ سب کو, تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے اس پہ لیا لائن پہ. میں جی اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لاہور شہر کی صورتحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے بہت بہتر ہے. یعنی کسی بھی آپ کرائٹیرین میں دیکھیں تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے, بہت زیادہ بہتر صورتحال ہے. اور ہمیں بیسیکلی ہم ان معاملوں کا کمپیریٹیو انالیسس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم پچھلے سال سے کمپیئر کر سکتے ہیں یا اپنی کارکردگی کو پچھلے مہینے سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ہر طرح کے کرائم میں ہمارا اللہ کا شکر ہے. یعنی اور میں بات کر رہا ہوں 15 کی کالز کی جو ہم جن کو ہم مانیٹر بھی ہم خود نہیں کر سکتے, ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی, ان سب میں 50 سے 25% 30% ہر قسم کے کرائم میں فرق آیا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 15 کالز, میں ایف آئی آر کی بات نہیں کر رہا. ایف آئی آر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کو الزام لگتا ہے کہ جی پولیس شاید برکنگ کرتی ہے, آلدو اس میں بھی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے, ہم ساری ایف آئی آر رجسٹر کر رہے ہیں جتنی بھی کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ہوتی ہیں. لیکن جی میں بات کر رہا ہوں 15 کی کالز کی. 15 کی کالز کو مانیٹر ہی سیف سٹی اتھارٹی کرتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی بالکل انفلوئنس نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے, ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس ساری چیز کو مانیٹر کرتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہر کرائٹیریا کے اندر, لا اینڈ آرڈر میں آپ دیکھ لیں, سیکورٹی میں دیکھ لیں, کرائم میں دیکھ لیں, لاہور پولیس کافی نمایاں ہے الحمدللہ. اچھا احسن سیف اللہ صاحب, کیا بلال گنج کی مارکیٹ میں چوری شدہ گاڑیوں کے پارٹس بکتے ہیں؟ بالکل بکتے ہوں گے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, بالکل بکتے ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ جو کہتے ہیں کہ یہ لاہور دیکھیں جب 2.25 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر ہے, 2.25 کروڑ کی آبادی میں ہر قسم کا کرائم ہوتا ہے. یہاں پہ ریپ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ مرڈر بھی ہوتا ہے, یہاں پہ چوری بھی ہوتی ہے, چوری شدہ مال لوگ بیچتے بھی ہیں. ہماری جو لاہور پولیس ہے یہ ہر طرح کے کرائم سے نبٹنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہی ہوتی ہے. ہمہ وقت بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے, بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جس سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں اپنے جو لوکلز ہیں, عام عوام ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے. جس سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس کے اوپر ساتھ ساتھ کام ہوتا جاتا ہے. ہمارے اپنے انفارمنٹس ہوتے ہیں, ہمارا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے, اس کے ذریعے کام ہوتا جاتا ہے. اچھا احسن سیف اللہ صاحب, میرا ایک جاننے والا ہے وہ کوکین استعمال کرتا ہے, اور وہ جب بھی فون کرتا ہے تو اس کا ڈیلر جو ہے 15,000 روپے کی 1 گرام کوکین دیتا ہے اور وہ ڈیلیوری دینے اس کے گھر آ جاتا ہے. کوئی انٹیلیجنس جو ہے اس کا راستہ نہیں روک پاتی, کوئی پولیس کا ناکہ اس کا راستہ نہیں روک پاتا, کیوں؟ سر سیدھی سی بات ہے سر, کوکین کی ایک پوڑی وہ دیتا ہوگا نا, ایک پوڑی وہ کہیں پہ بھی چھپا سکتا ہے. آپ مجھے اس کا نمبر دیں, کل ہم اسے گرفتار کر لیں گے. اب یہ دیکھیں, اب یہ بھی ایک انفارمیشن ہے جب ہمیں دے رہے ہیں نا, پولیس کا ادارہ چلتا ہے انفارمیشن کے اوپر. ایف آئی آر جو بھی ہوتی ہے آپ کی, وہ بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, جس سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ابھی یہ ڈیپر بند ہوتا ہے, آپ مجھے کائنڈلی اس کا نمبر دیں, ہم بندے کو کل اریسٹ کر لیں گے. آئی ایم شیور اس کے اوپر پرانے بھی پرچے ہوئے ہوں گے, وہ بے شمار پرچے ہوں گے. اب ہمارا وہ نظام بھی اوور آل اس طرح کا ہے کہ اس طرح کے بندے بار بار باہر آ جاتے ہیں.
احسن سیف اللہ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے اپنے کوشچنز کو ایلیبوریٹ نہیں کرنا پڑتا. میں اس سے پہلے جتنے بھی پولیس آفیسرز کو میں نے اپنے شو میں انوائٹ کیا یا ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ آئے, وہ شاید جان بوجھ کر اس چیز کو پک نہیں کرتے تھے, لیکن آپ بہت اچھی طرح سے سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ جو اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کے اوپر شہریوں کے اندر بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے. حالانکہ ڈولفن کے گشت بھی بڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں سے پرس چھینے جا رہے ہیں, موبائل چھینے جا رہے ہیں, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں شہر میں. اس کی وجہ کیا ہے احسن صاحب؟ سر اس میں عرض یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم ہمارا جنوری میں بڑھا تھا. اس میں میجر ریزن یہ تھا کہ ایک میجر شفل آیا تھا پولیس میں. آپ سب جانتے ہیں بہت سارے آفیسر چینج ہوئے تھے, بدلے تھے, سارا کچھ تھا. اوور آل ایک دفعہ ہو گیا تھا. جنوری کے بعد سے لے کر ابھی تک میں جیسے پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ 50% کرائم ہمارا اسٹریٹ کرائم ختم ہوا ہے, یعنی کم ہوا. میں 140 کال کی بات کر رہا ہوں, یہ تو پبلک ڈاٹا ہے, آپ خود اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ میرے انڈر نہیں ہے یا ڈی آئی جی صاحب کے یا سی سی ٹی صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ سیف سٹی اتھارٹی کے یہ فگر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ایک میسو چینج ہے. اگر آپ کہیں کہ اسٹریٹ کرائم کو ہم 0% کر دیں سر, وہ تو نیو یارک میں, واشنگٹن میں اور لنڈن میں بھی نہیں ہے زیرو. ہر جگہ اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے. اگر آپ نیو یارک یا واشنگٹن کی فگر اٹھا لیں تو ہم ایکچولی ان سے بہت آگے ہیں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں. اور یہ بھی میں آپ کو بالکل being an officer of the state میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے شہروں سے بہت اچھے ہیں. 192 پہ ہمارا انڈیکس ہے. اگر آپ اپنے انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں تو سیف سٹیز کا ایک شمار ہوتی ہے جو کہ اوور آل دا ورلڈ دیکھتے ہیں کہ نعمان صاحب آپ احسن صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں احسن صاحب یہ ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن پرابلم یہی آ رہی ہے. میں جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ آفیسرز ہیں, انہوں نے ابابیل اسکواڈ بنائی جو کہ مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہے, ڈولفن بھی موجود ہے. مستقل طور پر آج تک کوئی پالیسی نہیں آ سکی. اس سے پہلے اگر سابق سی سی پی او کی بات کر لیں تو وہ اپنا ایک فارمولا لے کے آئے تھے. اس سے پہلے جو تھے وہ ایڈمن آفیسر بنائے گئے, پھر فرنٹ ڈیسک بنے. اس کے علاوہ جو بیٹس کا بنا ڈاکٹر حیدر اور امین میس کے ہوتے ہوئے بیٹس جو ہے وہ بڑھا دی گئی, ہر بیٹ میں اپنا گشت بڑھے گا. تو ابھی تک جو لاہور پولیس ہے وہ پچھلے اگر میں 20 سال سے بھی دیکھوں کوئی ایسی مستقل پالیسی نہیں آئی جس پر آگے پولیس چلے اور اسی پر ایک عمل درآمد ہو, اسی کو لے کر جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. ابھی یہ لوگ اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب ان کے بعد جو نیا آئے گا وہ پتہ نہیں ابابیل اسکواڈ چلائے گا, ڈولفن کو کس طرح چلائے گا. پالیسیز کے اندر تسلسل کیوں نہیں ہے؟ ہر افسر کی الگ دنیا کیوں ہوتی ہے؟ Sir, I would respectfully disagree with this assessment. بہت ساری پالیسیز میں تسلسل ہے. فار ایگزامپل فرنٹ ڈیسک ہمارے ٹائم میں نہیں بنے تھے, فرنٹ ڈیسک ابھی تک چل رہے ہیں. ڈولفن ہمارے ٹائم میں نہیں بنی تھی, ڈولفن ابھی تک چل رہی ہے. یہ سیف سٹی اتھارٹی وغیرہ ہمارے ٹائم میں نہیں بنے تھے, ابھی تک چل رہے ہیں. بہت ساری بیٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ٹائم میں نہیں تھے. یہ سی آر ایم ایس, پی ایس آر ایم ایس, یہ والے سارے سسٹمز ہم سے پرانے ہیں. اوبیسلی ہر آفیسر جب آتا ہے کیونکہ ٹائم چینج ہو رہے ہیں, ہماری آبادی کا تناسب چینج ہو رہا ہے, ہمارے سسٹم چینج ہو رہے ہیں. کرائم کے اوپر آپ فوکس کرنا شروع کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں کرائم کے وہ کانسٹنٹلی شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹائمنگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو مد نظر رکھ کے کچھ چیزیں آپ کو اس کے حساب سے چینج کرنی ہوتی ہیں. یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ اگین آئی وڈ اگین ریسپیکٹفلی سے یہ صرف لاہور کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس طرح ہی ہوتا ہے. کرائم ہر جگہ ہوتا ہے اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر جو اس وقت جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, ان کو جو سب سے بہتر پالیسی لگتی ہے احسن صاحب عوام ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان ٹیکس کے پیسوں سے ریاست ایک پولیس ڈپارٹمنٹ قائم کرتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کی, ان کی املاک کے تحفظ کرے. تو صبح 9 بجے پولیس والے بینکوں کے پرائیویٹ گارڈز کی حاضریاں کس قانون کے تحت لگاتے ہیں؟ سر اس قانون کے تحت لگاتے ہیں کہ ہمارے 23,000 ہیں پولیس والے آپریشن ڈویژن کے اندر. 23,000 آپ کا جو آپ بینکوں کی لسٹ نکال لیں نا تو آپ کے تھاؤزنڈ میں بینک ہیں صرف ادھر ہمارے لاہور کے اندر. یہ کوئی نارمل سٹی تو نہیں ہے سر, یہ میٹروپولس ہے, یہ ایک میگا سٹی ہے لاہور. ماشاءاللہ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پہ, اور جب دن کے اندر جو لوگوں کو ٹریول کرتے ہیں تقریباً 2 کروڑ بن جاتے ہیں لوگ. تو یہ ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے جس میں ایک بہت چھوٹی سی کوائٹ فرینکلی پولیس ہے. اگر آپ ہمارا کمپیریزن صرف باہر زیادہ دور نہ جائیں, آپ دلی کی پولیس سے کر لیں جو کہ ایک تناسب کے حساب سے ہمارا کمپیریزن. وسائل کی کمی یقیناً ہوگی, لیکن وہ پولیس والے جس طرح سے ان گارڈز کو لائن حاضر کرتے ہیں, کیا اس کا قانونی اختیار رکھتے ہیں؟ بالکل سر, قانونی اختیار رکھتے ہیں. کیا ہمارا جی سر
سر یہ ہمارا قانون ہے سینسٹیو اینڈ ولنریبل اسٹیبلشمنٹس ایکٹ، یہ کائنڈلی آپ اس کو چیک کر لیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا. اس میں ہم ڈکلیئر کرتے ہیں سینسٹیو اینڈ ولنریبل انسٹیٹیوشنز یا پلیسز، وہ کوئی بھی پلیس یہ ہو سکتا ہے جس سینسٹیو کو اینڈ ولنریبل انسٹیٹیوشنز جو ایکٹ ہے یہ اسمبلی نے پاس کیا ہے؟ یہ جی اسمبلی نے بالکل باقاعدہ یہ پاس شدہ ایکٹ ہے. اس کے اندر پولیس کے پاس اختیار ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کو جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہاں پہ وہ کرائم ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو سکتا ہے، اس کو ہم سینسٹیو پلیس ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا ولنریبل پلیس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو جو بینکس ہمارے ہیں یہ ہم نے سینسٹیو اور ولنریبل پلیسز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اس کا ریزن سر یہ ہے تاکہ ہم لوگ ان کو سیکیورٹی ان کی چیک کر سکیں. اسی کی بیسس پہ ہم ان کی کیمریز بھی چیک کرتے ہیں، اسی کی بیسس پہ ہم ان کی اپنی جو ان کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں. اسی کی بیسس کے اوپر ہم انشور کرتے ہیں کہ بینکوں کے اندر کوئی پرابلم، یہ صرف ایک بینک نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں منی چینجرز بھی ہیں، لیکن میں حیران ہوں احسن صاحب کہ ایسا ایکٹ اسمبلی نے بھی پاس کیا اور آپ بھی ایک پولیس آفیسر کے طور پر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس بلڈنگ کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے. آپ کیا کسی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اگر بینک رکھ لیتا ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ان کا شکریہ ادا کرے. انہیں روز لائن حاضر کیا ہوتا ہے، رجسٹر کے اوپر ان کی حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں جیسے وہ ان پولیس آفیسرز کے ذاتی ملازم ہو. احسن صاحب سر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کی خیر اور برکت کے لیے ان کی دعا بھی کرتے ہیں. ایشو یہ ہے سر کہ ہر بینک کے سامنے، ہر سینسٹیو اور ورنریبل جگہ کے سامنے، ہر گھر کے سامنے ہم ایک پولیس والا نہیں کھڑا کر سکتے. ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ایک کمیونٹی پولیسنگ کا سر اصول ہوتا ہے کہ کمیونٹی اور پولیس کو ساتھ ہمیشہ چلنا ہوتا ہے پولیسنگ کے معاملے میں. پولیس کبھی بھی اکیلا کسی دنیا کے شہر میں، کسی دنیا کے ملک میں پولیس اکیلی نہیں چل سکتی جب تک عوام، جنرل پبلک، جنرل انسٹیٹیوشنز، پبلک انسٹیٹیوشنز اس کے ساتھ نہ ہوں. بینکس جو ہے سر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ عام پبلک کو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کلائنٹیل عام پبلک ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بینک میں اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات سر، اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہ ایک صرافہ مارکیٹ میں ایک جیولر کی دکان کے اوپر ڈاکو آتے ہیں، اس کا سونا، اس کا کیش، نقدی لے جاتے ہیں، تو پولیس کیا اسی جیولر کے اوپر مقدمہ کر سکتی ہے کہ آپ نے گارڈ کیوں نہیں رکھا تھا؟ بالکل کر سکتی ہے اگر وہ سینسٹیو ولنریبل ایکٹ کے اندر اس کو ڈکلیئر کیا گیا. آپ کے خیال میں یہ مقدمہ جسٹیفائیڈ بھی ہوگا؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی ایک اکیلے صرافہ بازار کی بات نہیں ہے. ہم سر جب پولیس کے اندر پالیسیز فارمولیٹ کی جاتی ہے نا سر، ہم اوور آل شہر کی سچویشن کو دیکھا جاتا ہے. نعمان شیخ صاحب اس کے اوپر اگر آپ کوئی اپنی انپٹ دینا چاہیں، کیونکہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پولیس جو ہے عوام کے جان و مال کی تحفظ کرتی ہے، پولیس تو یہ سارے معاملات زیادہ تر آؤٹ سورس کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وی آئی پی اسکواڈز کے پیچھے جا رہی ہے. نعمان صاحب نہیں، اس میں نا ایک شاپ اینڈ سیکیورٹی ایکٹ آیا تھا پہلے، جس کے تحت اگر کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی واردات ہو سکتی ہے، یہاں پہ کوئی خطرہ ہے، تو وہاں پہ پولیس باقاعدہ انہیں ایک کلندرہ جاری کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے آپ یہاں پہ اپنے سیف سٹیز کیمرہ لگائیں، یہاں پہ گارڈ رکھیں، اور اس کے علاوہ جو آپ یہ اپنی سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کریں، ورنہ وہ دکان کو سیل کرنے کی بھی مجاز ہے. تو اس میں پرابلم ہمارے یہ آ جاتی ہے. یہ جو مجاز ہے یہ مجاز ہونا چاہیے نعمان صاحب؟ سر میں اس میں ایک عرض اگر کروں بیچ میں، سوری آئی ایم کٹنگ یو. یہ جو ہم نے ایکٹ جو سر یہ لیا تھا، یہ ہمارا اپنا برین چائلڈ نہیں ہے. یہ ایکٹ بھی سر یہ جو سیولائزڈ کنٹریز ہیں، یہ جاپان میں سیم یہی چل رہا ہے، انڈیا میں سیم یہی چل رہا ہے، امریکہ میں چل رہا ہے، یہ آپ کے انگلینڈ کے یورپین کنٹریز. میں نے امریکہ کے کسی بینک کے آگے پرائیویٹ گارڈ نہیں دیکھا ہے سر. آبویسلی آپ ادھر بہت سارے گارڈ ہوتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں دیکھا؟ آپ جنرل موویز میں دیکھ لیں، ان کے پاس ایک گارڈ تھوڑی ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارے گارڈ ہوتے ہیں کیونکہ ادھر پیسہ کی ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا احسن صاحب کوئی سجیشنز دینا چاہیں گے بینگ اے پولیس آفیسر کہ آپ کے بعد جو ایس ایس پی آپریشنز آئیں، آپ ان کے لیے کیا لیگیسی، کیا تجاویز چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس سے لاہور شہر کے اندر، کیونکہ لاہور شہر کے اوپر جیسا کہ آپ نے خود کہا آبادی کا بہت دباؤ ہے، یہاں امن و امان کی صورتحال کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سر امن و امان کی صورتحال ہماری سر اس طرح بہتر ہوگی کہ عوام ہمارے ساتھ چلے گی. عوام کو ساتھ لینے کے لیے سی سی صاحب نے بیفور دیز کووڈ ایشوز، جو ابھی جو کووڈ دوبارہ تھرڈ ویو آئی ہے، اس سے پہلے ہم لوگ دو دفعہ ہم لوگ کر رہے تھے کھلی کچہریاں پورے لاہور کے اندر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، اور میں ایک جگہ تھانے میں جاتے تھے
ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈی آئی جی آپریشن CCP صاحب ایک اور ڈفرینٹ تھانے میں جاتے تھے. روزانہ ہم تھانے وزٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے دفتر کھولے ہیں کہ تمام SPs نے, تمام DIGs نے, میں نے, تمام لوگوں نے, CCPO صاحب کے پاس, ایون ابھی میں CCPO صاحب سے اٹھ کے آ رہا ہوں, ابھی ان کے پاس رش لگا ہوا ہے اور پبلک ان کے پاس, جنرل پبلک اس ٹائم پہ بھی ان کے پاس موجود ہو رہی ہے. ابھی 10:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں ہم لوگ بالکل ایکسیسیبل ہیں, اور جو اگر فیوچر میں ہماری جگہ ہمیں کوئی ریپلیس کرتا ہے اس کو بھی ایکسیسیبل ہونا پڑے گا جنرل پبلک کو, کیونکہ آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ ہم پبلک سرونٹ ہیں, ہم پبلک کے ٹیکسز سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, تو ہم اس بات کا ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم سے پوچھیں. تھینک یو ویری مچ احسن سیف اللہ صاحب, آپ نے بہت ایلیبوریٹ طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے جو پنجاب پولیس ہے وہ اپنے تئی کوششیں کر رہی ہے, لیکن وسائل کم ہے, آبادی زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. آپ چیک کیجئے کہ احسن صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک ولنریبل ایکٹ ان کا حوالہ دیا اور یہ ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ حکمرانوں کی قیمتی گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے, ہٹو بچوں کے نعرے لگائیں گے, اور جو بینکس ہیں, جو صرافہ بازار ہے, جو سینسٹیو جو ادارے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے آپ کو پرائیویٹ گارڈز رکھنے پڑیں گے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو پانی خرید کے پینا ہے, اچھی اور معیاری تعلیم دینی ہے تو اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول بھیجنا ہے, اچھا علاج کروانا ہے تو پرائیویٹ ہسپتال جانا ہے. اللہ حاصل کے آس. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور شہر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. ہمیں بریک میں محترم نسیم قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. نسیم صاحب, یہ جو کاہنا میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں ہمارے بہادر پولیس افسران نے کچھ بڑے ظالم قسم کے, بڑے خطرناک قسم کے جو ڈاکو بڑی جد و جہد کے بعد مارے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ درست ہے نسیم صاحب؟ نہیں, میں تو کبھی نہیں سمجھتا کہ درست ہے دعویٰ. دیکھیں, یہ تو ایک ویڈیو پتہ نہیں کیسے بن گئی, کسی کے سامنے آ گیا, تو آج آپ بڑا ویلڈ پوائنٹ, بالکل صحیح, آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کرنے کی قابل ہیں, آپ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ جعلی پولیس مقابلہ ہے. بات یہ ہے کہ میرا اب تک کا ایکسپیرینس ہے, جو میں نے دیکھا ہے کہ پولیس مقابلہ جینون بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جتنے پولیس مقابلے زیادہ تر ہوتے ہی اسی طرح کے پلان, لیکن ان کی بدقسمتی ان لوگوں کی کہہ دیں, ان لوگوں کی بدقسمتی کہنے کہ ویڈیو بن گئی, تصویر بن گئی اور سامنے آ گیا. نسیم صاحب, بینگ اے سینئر کرائم رپورٹر, ایک جعلی پولیس مقابلے اور اصلی پولیس مقابلے کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, مجھ سے بڑی بحث ہوتی رہی, بڑی ڈسکشن ہوتی رہی مختلف ادوار میں, مختلف سیزنڈ آفیسرز کے ساتھ. انہوں نے مطلب ایگزامپل دی کہ جناب ایک گھر میں ایک ڈکیتی ہوتی ہے, ڈکیتی کرنے آ رہے ہیں, مطلب یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجھے, میرا دل نہیں کرتا ایسی بات کرنے کو. تو یہ کہ باپ کے سامنے بیٹی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, بھائی کے سامنے بہن کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, تو ہم قریشی صاحب ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. اچھا, اب مجھ سے انہوں نے کوشچن کیا آپ بتائیں کیسا ہونا چاہیے, میں کہ ٹھیک کرتے ہیں, پھر اگر آپ تسلی کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو پولیس مقابلہ ہوا, جیسے آپ نے سائی وال والا ایک واقعہ مطلب اس کی یاد تازہ ہو گئی, میں نے دیکھی, واقعی دل خراش سا واقعہ ہے. اب ابھی تک ان کا ریکارڈ میرے نالج کے مطابق ابھی تک سامنے نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کسی سینئر آفیسر سے بات کریں, ہمارے دوست ہیں وہ سارے, تو وہ بات کریں گے جناب, وہ آ جائیں گے ہمیں کھلائیں گے اعداد و شمار پہ کہ اتنے پرسنٹ تھا تب, اب اتنے پرسنٹ. وہ پرسنٹ کیا ہے یار, وہ پرسنٹ کون بنانے والا ہے, کہاں پہ بنا رہا ہے؟ روزانہ آپ صرف اور صرف 15 کی کالز جو ہے نا وہ اٹینڈ کر لیں, ریسکیو 1112 کا دیکھ لیں کہ اس میں کتنا لوگ زخمی ہوئے اور کس رابری میں زخمی ہوئے, کیسے زخمی ہوئے, اور 15 پہ کتنی ڈکیتی کی, کتنی چوری کی کال چلی اور FIR کتنی درج ہوئی. آج کل 2021 میں کوئی عابد باکسر کام کر رہا ہے؟ نہیں, عابد باکسر میں اس جیسا دیکھیں. اب عابد باکسر کی آپ نے بات کی, میں آپ کو بات بتاؤں, وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا, لیکن ایک چیز تھی کہ جب عابد باکسر ٹائپ اس طرح کا آفیسر یا عابد باکسر خود جب وہ سروس میں تھے, بہت سارے آپ کے کرائم ریٹ ڈکیتی کے وہ کنٹرول ہوا کرتے تھے. مطلب میں انکاؤنٹرز کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اینڈ جسٹیفائز دی مینز. نو میں اور بات کر رہا ہوں, میری بات کو میں کمپلیٹ ہونے دیں. وہ لوگوں کا, ان لوگوں کا اس طریقے کا نیٹ ورک تھا کہ ان کا انڈر ورلڈ تک ہر طرف شوٹرز یہ وہ,
वो बड़े बड़े उन्होंने शूटर्स उन्होंने इन लोगों ने पुलिस मुकाबले में मारे, जिनके पीछे हिस्ट्री थी। अभी तक इनकी तो हिस्ट्री तो अभी तक हमारे सामने तो इन्होंने पेश नहीं की, जो अभी 2 पुलिस मुकाबले इन्होंने किए हैं। आबिद बॉक्सर ने पुलिस मुकाबले कुछ किए, वो एक दूसरी बात हो जाएगी, उन्होंने कोई इतराफ़ भी किया था कि पॉलिटिकली तौर पे भी, लेकिन उस ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप रोजाना दूसरे तीसरे दिन किसी खेतों में कोई बंदा मरा हुआ जो इनकाउंटर हुआ है, जो दो पुलिस ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए जो पुलिस ऑफिसर हो, और वो जज भी हो, पुलिस के और वो जज भी नहीं, कतल जज नहीं, जज कतल नहीं, वही मौके पे सजा सुनाए, वही बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल इस चीज के मैं दहशत से क्या मुराद है? बिल्कुल नहीं। दहशत से मुराद मेरी ये है कि जिनके नाम से ये पालन रिट कायम करें कानून की। यहाँ पे बात हो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले सर वो एमपीए को चाय नहीं पिलाएगा तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, दहशत वो खाक कायम करेगा। आपने देखा कि वजीर आजम के भांजे ने किस तरह से गुलबर्ग के एसएचओ को धक्के दिए, दहशत क्या खाक कायम होगी नसीम साहब? नहीं, वो तो एक देखिए आप ठीक फरमा रहे हैं, ये तो हमारे इस वक्त जो मसाइल जो चल रहे हैं, हमारी क्या माशी मसाइल चल रहे हैं, लोगों में बेचैनी है। मुझे एक मिनट दीजिएगा नसीम साहब, वज़ीर आज़म का भांजा, मैं आपके पास आता हूं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म का भांजा है, उसमें कोई और बंदा भी हो सकता था, कोई और बंदा भी हो सकता था। मैं आपके पास आता हूं। शाहिद रिजवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। शाहिद रिजवी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये आपने सारी एहसन सैफुल्लाह साहब की बातें सुनी, वो हमें आदादो शुमार बता रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि कितने फीसद जराइम में कमी आई। ये आदादो शुमार भी इन्हीं के जनरेटेड हैं, लेकिन क्या एक शहर के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आवाम के अंदर तहफ़्फ़ुज़, आवाम के अंदर एक एतमाद पाया जाता है पुलिस के लिए? शाहिद रिजवी, वैसे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एतमाद की, तो यही पुलिस वाले हैं जो दिन रात गश्त करते हैं, डाकुओं का मुकाबला भी करते हैं। इनमें काली भेड़े भी हैं जो तो शहरियों को नाजायज तंग भी करते हैं, उनके साथ ज्यादतियां भी करते हैं। बार शहरियों को जो है नाजायज तौर पर जो है मुबैना तशद्दुद करके थानों में या उनके निजी जो कुबत खाने जो है वहाँ ले जाकर मार दिया जाता है। गुज़िश्ता साल जो है कई वाक़यात ऐसे मंजर आम पर भी आए थे। कुछ जो जिसे कहेंगे कि पुलिस की 70 से 80% जो नफरी है उनमें अच्छे लोग भी हैं, 20 से 25% जो है वो काली भेड़े भी हैं जो ऐसे काम करती हैं जिसकी वजह से 25%? जी कसरे नसरी से काम ले रहे हैं। मैं तो नुमान साहब एक मिनट दीजिएगा। नुमान साहब, मुझे अब तो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ही सफेद भेड़े बची होंगी। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी बड़े अच्छे लड़के हैं काम करने वाले, लेकिन ये पूरा सिस्टम करप्ट हो, जब आपका ऊपर वाला करप्ट हो, आपका नीचे वाला करप्ट हो, जब आपको ये ना पता हो कि सुबह आप वर्दी पहनकर दफ्तर पहुंचेंगे तो आपकी टेबल पर ट्रांसफर ऑर्डर नहीं पड़ा होगा, तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं नुमान साहब? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि अभी तक जो पीटीआई का दौर चल रहा है इसमें कोई भी जो है मुसलसल तौर पर या तसलसल के साथ कोई भी अफसर नहीं रहा। दूसरा, नसीम भाई जिस तरह बात कर रहे थे कि पुलिस अफसर की दहशत होनी चाहिए, उससे ये मुराद नहीं कि उसने एनकाउंटर किया हो। पीछे उमर विर्क का दौर था सीआईए का, तो उस वक्त उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी होती थी ग्रास रूट लेवल तक कि अगर जेल से भी कोई निकला है मुलजिम तो वो उस पर इतनी नजर होती थी कि दोबारा वो वारदातें तो नहीं कर रहा, या उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था। अब असल में हमारे यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ज्यादातर सीएसपी ऑफिसर्स है, 2-2, 3-3 महीने के लिए लगते हैं, इनकी वर्किंग भी उस तरह नहीं है। अच्छा नुमान साहब, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे ये सवाल करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हो, सवाले से आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट इन्फॉर्मर्स यूज करता है जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं आते, उन्हें किस खाते से, किस मद से पेमेंट की जाती है? देखें, अब ये जो चल रहा है कि जो इन्फॉर्मर्स हैं ये हर इन्फॉर्मेशन के बगैर कोई भी नहीं चल सकता। यहाँ पे हमारे ये भी देखने में आया, कोई देता नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। यहाँ पे तो ये भी रहा है कि अगर जो मंशियात के खिलाफ मुहिम चली है तो लोग मालखाने से जो है वो पुरानी चर्च खरीद के जो वो किसी ना किसी पे डालते रहे। आप एवीएलएस की बात करें, एवीएलएस में जब ये अभी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ जो है इनका, उसमें जब कंपेन चलती है कि आपने चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़नी है, तो उसमें आप देख लें जितने भी चोर पकड़े जाएंगे वो कोई नशई होगा या कोई सेहतमंद चोर इनके हाथ भी नहीं आता कोई भी। और जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई होती है वो इर्द गिर्द के थानों की एफआईआर होती है, जो कि मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने बाद जो मालकान को वापस बताया नहीं किस मत से पैसे देते हैं इनको। इन्फॉर्मेशन के पैसे देखें, बात सुने, रिकवरी का से तो नहीं देते होंगे ना? नहीं, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो रहा है ना पुलिसिंग का, जो मेरी एक एक्सपीरियंस है देखने में आया, उसमें एसएचओ लेवल की 2-3 कैटेगरीज रही हैं। एक तो वो है जो कि बिल्कुल पेड क्राइम नहीं होने देते। उस पेड क्राइम में क्या है, वो कैबा खाना नहीं चलने देते, जुआ नहीं होने देते,
اس کے علاوہ وہ اپنا اور کوئی گیمبلنگ نہیں ہونے دیتے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈکیت وغیرہ پکڑتے ہیں وہ ان سے پھر اپنے خرچے نکالتے ہیں, اس میں وہ ریکوریز میں جو لیتے ہیں. یہاں پر ایک بریک لینی ہے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس پریشیس انفارمیشن. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نسیم صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیاسی مداخلت سے پاک کریں گے, کیا وہ اس دعوے میں کامیاب ہوئے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا کہنا پولیس مقابلے سے. اس بات کو کیٹیگوریکلی اسٹیبلش کیا کہ کس طرح سے پولیس نے ایک مرتبہ پھر ثانیہ ساہیوال کو, ثانیہ اسلام آباد کو, ثانیہ رحیم یار خان کو, ثانیہ پشاور کو دہرایا. مجھے نسیم صاحب آپ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ناصر درانی کو لے کر آئے کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے پنجاب میں. یہاں پر تو کوئی آئی جی ٹکتا ہی نہیں ہے. ابھی آئی جی کے گھر کا سامان آئی جی ہاؤس میں مجھے لگتا ہے پوری طرح سے سیٹل نہیں ہوتا ہوگا, اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نسیم صاحب تھینک یو ویری مچ. شکر. پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, اب ساری چیزیں عمران خان پہ نہ ڈالیں, بزدار پہ بھی کوئی ڈالیں نا, بزدار صاحب پہ. نہیں سر, وہ تو وہی کرتے ہیں نا, عمران کو چھوڑ دینا. صاحب کہتے ہیں وہ صوبائی کابینہ کی صدارت پہ آتے ہیں نا, جو پنجاب کا ایسے جو بزدار صاحب. اچھا ایک چیز میں اس چیز پہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ بات کہ ہمیں پوسٹنگ کا نہیں پتا ہوتا, پوسٹنگ کا نہیں پتا ہوتا. ہم پوسٹنگ ہماری ہو گئی, ہم صبح کو پولیٹیکل ہم نے کسی بندے کی بات نہیں سنی, اس نے ہماری پوسٹنگ کرا دی. بھائی یہ ایک سسٹم ایک ایسا ہے, ایک ایس او پیز ہے, قانون بنا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ چور کے ساتھ کیا کرنا ہے, ڈاکو کے ساتھ کیا کرنا ہے, عوام کو ریلیف کیا دینا ہے. یہ چیز طے شدہ بات ہے. یہ بالکل بیکار کی بات ہے کہ ہم آئے, ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہمیں ہٹا دیا گیا. بھائی سمجھنا کیا ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے, آپ نے کیسے چلنا ہے. آج بھی آپ کسی بھی, آپ نے جو بات کی ابھی آج کسی تھانے میں ابھی یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, آپ جا کے کہیں کہ مجھے اس بندے نے بدتمیزی کی ہے, اس نے مجھے مارا ہے, آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دینے کی دیر ہے, اپلیکیشن دینے کے بعد آپ ملزم ہیں, مدعی ہو ہے. یہ تو صورتحال ہے. اب اس میں عام آدمی کی بات نہیں سنی جا رہی. اب سمپل چھوٹی سی بات بتاؤں, اربوں روپے لگا کے سیف سٹی کے آپ نے کیمرے لگائے, پروجیکٹ کیے جناب, اچھی انہوں نے پرفارمنس کی, کچھ ایک دو کیسز آئے سامنے کے سیف سٹی کی وجہ پکڑے گئے. لیکن اب میجورٹی پتہ کیا ہو رہی ہے, وہ یہ رہی ہے کہ جناب ایک دم ڈولفن آئی گاڑی کے آگے رکی, ایک عام آدمی کے گاڑی رکی, ہاں جی کیا بھائی 15 پہ کار ہے جی آپ کے بارے میں, کیا کار ہے, آپ کے 15 چلان ہیں بھائی, میرے 15 چلان, اچھا ٹھیک ہے 15 چلان, اچھا چلیں جی آپ تھانے چلے. وہ تھانے چلا گیا, میرے ساتھ ڈکیتی ہوتی ہے, میری گاڑی چوری ہوتی ہے, میری موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے, میرے وہ سیف سٹی والے اس طرح 15 کی کال کے بعد یا سیف سٹی کے کیمروں کے بعد میری 15 کال چلانے کے بعد وہ کیوں نہیں ڈالفن آگے سے پکڑتی, وہ کیوں نہیں پکڑ رہے, وہ کون سا کرائم کا کنٹرول ہو گیا. 70% کی ہم نے گیم, نمبر گیم میں ایک میں بات کمپلیٹ کر لوں, یہ نمبر گیمز میں الجھا کے 70% تھا 50% ہو گیا. آپ کے آنے سے پہلے بڑے قابل افسر ہیں ہمارے. شاہد رضوی, انفارمرز کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ویسے جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پنجاب پولیس کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے نا, اس سے انفارمرز کے لیے بھی ایک جو رقم ہے خطیر, وہ مختص کی جاتی ہے, چاہے وہ 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, 1 کروڑ ہے, 3 کروڑ یا 5 کروڑ. یہ سرکاری طور پر جو ہے پولیس اہلکاروں اور افسران کو مخبروں کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دیں تاکہ وہ ان کو کیا وہ جو پیسے دیے جاتے ہیں, کیا دن کا 7 لیٹر پیٹرول ایک پولیس موبائل کے لیے کافی ہوتا ہے؟ سرکار جو مخبروں کے لیے پیسے دیتی ہے, کیا وہ مخبر اتنے ہی پیسے لیتے ہیں؟ نہیں, مخبر کو اتنے پیسے تو نہیں دیے جاتے, لیکن ایک رقم مختص کی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نعمان صاحب آخری سوال, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کوئی صوبائی وزیر, کوئی وفاقی وزیر, کوئی تگڑا بندہ, اگر اس کو لاہور کے اندر کوئی پولیس آفیسر کسی بھی مسئلے پر نہ کر دے تو وہ اپنے عہدے پر رہے گا؟ دیکھیں ابھی جیسے کہ پیچھے عمر شیخ آئے تھے, ان کی مثال سامنے ہے, وہ کوئی بھی ان کے پاس گیا انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی. ان کا یہی کہنا تھا مجھے عمران خان نے لگایا, وہ ہی ہٹائے گا, تاڑی ایسی تیسی. ہاں وہ انہوں نے پبلک کی سنی اور انہوں نے ایک دو کرپٹ افسر کے پرچے دیے. ابھی یہ بات عمر شیخ کے کریڈٹ میں جاتا ہے, یہ بالکل عام پبلک کے لوگوں کی بات سنی گئی وہاں پہ, بالکل کریڈٹ میں جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں عمر شیخ جیسے افسر آئے, ہماری بات تو سنیں نا,
ابھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے مجھے سجا تو مجھے راستے کسی میں روک حکومتی نہیں ایم ایل اے کرتا۔ کو نہ کر کے پولیس آفیسر اپنے عہدے پر رہے گا نعمان صاحب؟ ابھی تحریک انصاف میں تو ویسے یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ نہ کرے یا نہ کرے 3-4 مہینے بعد اس نے چینج ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسین ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، جب تک پولیس ڈپارٹمنٹ میں سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوگی، جب تک حکمران پولیس والوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھیں گے، یہ پولیس مقابلے اسی طرح سے ہوتے رہیں گے۔